अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स। मेरे साथ फाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फाद साहब, आज वैसे ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें से हम चीदा नुकात बनाएंगे और उस पर तज्जिया करेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि जमात इस्लामी के नए अमीर मुंतखब हो गए। बिल्कुल बतूल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और मैं आपको यानी मैं इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हाफिज़ नईम जो हैं वो इस वक्त बड़े हाई प्रोफाइल जमात इस्लामी के एक लीडर हैं, कराची के अमीर रहे हैं। जो लोकल बॉडी इलेक्शंस थे वो उन्होंने उसमें कम्पीट किया। तो उस हवाले से मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बात कर लें, उसके बाद ज़रा हम बात करेंगे गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है। इजलास हुआ है जो काबीना का इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म ने आज वो भी किया, फिर एक अपनी इकनॉमिक टीम से भी मुलाकात की है, जो उनके टारगेट्स हैं उन पर उन्होंने बात की है। तो आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट अब करना क्या चाह रही है और वो जो टारगेट्स जो सेट कर रहे हैं उनसे किस तरीके से वो मामलात को आगे बढ़ाना का प्लान रखते हैं। हमारे पास आज दो गेस्ट भी आएंगे, तो ज़रा उनसे ही पूछेंगे कि एक तरफ तो इकोनॉमिकली वो गवर्नमेंट जो है वो अपना प्लान सामने लेके चल रही है और ये कह रही है कि जी हम वो फैसले करके मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो एक सियासी चैलेंजेस हैं वो ईद के बाद एक तहरीक शुरू होने जा रही है, उसमें कितनी जान होगी, हुकूमत को कितना खतरा होगा, तो उन पर ही बात करेंगे। और जो हमारी गेस्ट है वो उनका तारुफ करवाते हैं पहले से, ताकि व्यूअर्स देखें कि क्या बात है। जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ होंगे और आपने उनके इंटरव्यूज़ देखें कि फायरवर्क्स हर उस प्रोग्राम में होते हैं जहाँ पे आजकल वो आ रहे हैं, तो हम भी आज उनसे कोशिश करेंगे कुछ खबरें निकलवाएं। मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, देखेंगे कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है नहीं। जी फाद साहब, तो इजलास पे आ जाए जो आज हुआ है। बिल्कुल उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा जमात इस्लामी की थोड़ी सी दो तीन बातें कर लें। एक तो क्योंकि देखिए जमात इस्लामी इलेक्टोरली उनको कामयाबियां कम ही मिली हैं, इस बार भी उनका इलेक्शंस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और उनका जो वोट बैंक है वो जाहिर बात है उस तरीके से ग्रो नहीं किया जैसा कि लोग समझते थे। जमात इस्लामी की प्रेजेंस पाकिस्तान में बड़ी पुरानी है, बहुत ही लंबे अरसे से है, और उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो उनका सोशल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा है। पहले तो तालीमी इन्फ्लुएंस भी बहुत था, अब भी है तालीमी इदारों में उनका, लेकिन समहाउ वो इलेक्टोरली वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जो चीज़ मैं ज़ाती तौर पर बतूल मैं जमात इस्लामी की सियासत से शायद अग्री ना करूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी जमात को बनाया है, लेके चला है, जमहूरी इक़दार उस जमात के अंदर। अब देखें 1947 से लेकर अब तक ये 6 अमीर हुए हैं। हाफिज़ नईम रहमान साहब जमात इस्लामी के 6ठे अमीर हैं 1947 से। और मैं भी ये लिस्ट देख रहा था कि जो पहले अमीर थे मौलाना अबुल अला मौदूदी साहब, ऑफ कोर्स वो 1947 से 1972 तक अमीर थे। फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद तुफैल साहब थे 72 से लेकर 87 तक, यानी अरसा देखें आप, कंटिन्यूटी देखें। फिर उसके बाद उसके बाद काजी हुसैन अहमद साहब थे 87 से लेकर 2008 तक, मुनव्वर हसन साहब 2008 से 2013 तक, और सिराजुल हक साहब जो हैं वो 2013 से 2024 तक। तो ये 6ठे अमीर जो आए हैं, बाकायदा इलेक्शंस होते हैं बतूल इस जमात में, कोई मरूसियत नहीं है, कोई जो है वो ये नहीं है कि जी कुछ जद्दी पुश्ती कोई लीडरशिप चल रही है, किसी का बेटा बाप बेटी कज़न, कोई उस तरीके से मामला नहीं चलता। बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, जमहूरी तरीके से लोग इलेक्ट होते हैं, अमीर इलेक्ट होते हैं, अपना वक्त खत्म होने पर वो कुर्सी को छोड़ते हैं और नया कुछ बगैर किसी तनाज़े के। और ये जो आप अभी फहरिस्त बता रहे थे, इसमें जो गालिबन दूसरे अमीर हैं वो तो मशहूर हैं कि उन्होंने जो काम किया कराची की रीजन में, और वो तो उसका कंपैरिजन होता था उस वक्त के दुनिया के बड़े ममालिक से कि जो सफाई का ख्याल रखा जाता था, क्योंकि इंतजामी अमूर जो जमात इस्लामी कराची के देखती रही है बहुत जबरदस्त वो मिसाली। और दूसरा देखिए, मैं आज थोड़ा सा मुझे जमात इस्लामी की तारीफ करने दें, लोग मेरे से नाराज होंगे कि देखें, बल्कि हम करते हैं तो क्रिटिसिज्म, क्योंकि देखिए जमात की बड़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माशरे में जो एक इंतहा का कंजर्वेटिज्म आया है, और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तो जमात इस्लामी का जो एक इन्फ्लुएंस है उसमें बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है। लेकिन बहसियत जमात
اس ایسے ماحول میں جہاں پہ ہر طرف موروثیت ہے، ہر طرف جو ہے وہ ایک تمام سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نام کی چیز ہمیں کم نظر آتی ہے، جہاں پہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اور جو لیڈر ہوتا ہے بس وہی لیڈر ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. شخصیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ جماعتیں چل رہی ہوتی ہیں. ہماری جتنی بھی مین اسٹریم جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی لے لیں، پیپلز پارٹی لے لیں، پی ایم ایل این لے لیں، پی ایم ایل کیو لے لیں، جے یو آئی لے لیں، تمام تر جماعت اسلامی جو ہے وہاں پہ جنون ایک گراس روٹ سے ایک لیڈرشپ آ رہی ہے، الیکٹ ہو رہی ہے، الیکٹ ہو کر اپنا دور گزارتی ہے، ہٹتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، نیا لیڈر آتا ہے. اور ایک اور اس میں ایڈ کر دوں کہ جماعت اسلامی از دا اونلی پارٹی ان پاکستان جس نے ایکچولی مینیفیسٹو میں پاکستان کے لیے ایک فائنینشیل پلان دیا ہوا ہے. اٹس دا اونلی پارٹی اور مڈل کلاس کی پارٹی جس کو میڈیا نے کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور مڈل کلاس کی جماعت ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر جس طریقے سے جماعت اسلامی اپنی جماعت کو آرگنائز کرتی ہے اور مینیج کرتی ہے اور الیکشنز کرواتے ہیں اور جمہوریت کی بنیادوں پر جو ہے وہ اپنے تمام تر فیصلے کرتے ہیں اور الیکشنز کرواتے ہیں، انٹرنل الیکشنز کرواتے ہیں، اگر ہماری تمام جماعتیں اسی طریقے سے چلتی ہیں تو آج یہ ملک بڑا ڈیفرنٹ ہوتا. اور آخری بات میں کر دوں، اس سے پہلے میں آگے چلتے ہیں. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہی ہیں جنہوں نے اپنی اس الیکشن میں سیٹ جیتی تھی اور چھوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ میری جیتی بھی نہیں ہے اور چھوڑ دی تھی اور کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا، میں کسی اور کا ووٹ نہیں لوں گا. بڑی بات ہے، بطور یہ بڑی بات ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آج حافظ نعیم الرحمان صاحب 5 سال کے لیے امیر بنے ہیں، 2024 سے لے کر باقاعدہ لکھا ہوا ہے اپریل 2024 سے اپریل 2029 اور کسی ایکسٹینشن کا امکان نہیں. دیکھیے وہ تو خیر بہرحال دیکھتے ہیں، لیکن دیٹس ہاؤ اٹ از. اور جہاں تعریف بنتی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بہت مبارک اور امید ہے کہ ان کی قیادت میں جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے بہتر کام کرے گی. تو اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو آج اجلاس ہوا ہے کابینہ کا اور اس میں وزیر اعظم نے جو خطاب کیا ہے. وفات صاحب، ہم بھی اکثر اپنے پروگرام میں کرتے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ شہباز شریف صاحب قوم کو اعتماد میں لے لیں. اب پتہ نہیں قوم اعتماد میں آئی ہے یا نہیں، لیکن کوششیں ضرور بار بار کی گئی ہیں. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ IMF کی شرائط سخت ہوں گی لیکن ہمیں فالو کرنی پڑے گی. وزیر اعظم جو ہیں وہ اب ان کی جو لیڈرشپ پرائیورٹیز ہیں نا، اب وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں، کلیئر ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک تضاد ہے بطول، اور وہ تضاد کا ذکر ذرا ہم کر لیتے ہیں کہ آج ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آج انہوں نے کابینہ کی میٹنگ میں کیا کیا کہا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگ بھی کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کافی اہم معاملات پہ جو ہے وہ بات چیت کی ہے. جو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز ہیں اس پہ تو ہم کرنے بھی لگے ہیں، لیکن جو مجھے کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے، جو ایک تضاد نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں بطول، وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو گورنمنٹ ہے اس کی اس وقت پوزیشن کتنی مستحکم ہے اور اس پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کس طریقے سے ملکی معاملات کو آگے بڑھانے کا پلان رکھتی ہے. وہ جو ترجیحات ہیں، وہ جو پالیسیز ہیں، وہ جو فیصلے ہونے ہیں، وہ اب ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. اور آج بھی پرائم منسٹر نے وہی باتیں کی جس کا ابھی ہم ذکر بھی کریں گے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار بار بات آ رہی ہے کہ جی یہ گورنمنٹ ایکچولی لگتی اسٹرانگ ہے لیکن ہے نہیں. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی ہے، ہر شخص ان کا یہ کہتا ہے، اور آج بھی جب ان کی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل گئے تو باہر نکل کر پھر انہوں نے وہی بات کی. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے. دوسرا، لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بظاہر تو بڑے اچھے ان کی اسٹرینتھ ہے، بڑے گورنمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہے، 1 پیج بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اپوزیشن کی طرف سے کوئی بہت زیادہ خطرہ بھی نہیں ہے. اور اوپر سے یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو جو پہلے اپنے پارٹی کے اندر سے پریشر ہوتا تھا کہ جی بڑے بھائی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور چھوٹے بھائی کیا کر رہے ہیں، اب وہ بھی کچھ حد تک کم ہے. شہباز صاحب کو فری ہینڈ ہے اور پنجاب میں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب پنجاب میں زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ان تمام تر معاملات کے باوجود یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں خطرہ نہ پیدا ہو جائے؟ یہ کیوں لوگ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کتنے دیر چلے گی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ تو ہمیں مل گئی، لیکن گورنمنٹ ملنے سے کیا ہماری رہی سہی جو سیاسی ساکھ ہے وہ ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ دونوں پیرلل یہ باتیں ہو رہی ہیں، اسٹرانگ گورنمنٹ، ویک گورنمنٹ. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس کے اوپر میرے خیال میں تھوڑی سی ہمیں
اس کی گہرائی میں جا کے بات کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے وہ سنوا دیتے ہیں کہ ہم جس گہرائی میں جاننا چاہ رہے ہیں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. بالکل سنائیے. کچھ جاوید لطیف صاحب نے کیا سٹیٹمنٹس دی اور رانا ثناء اللہ نے کچھ سٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہیں, آپ کو سنواتے ہیں. اب یہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, مختلف انٹرویوز میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اس سیٹ اپ کے حوالے سے, اور دبے الفاظوں میں تنقید بھی کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب تو یہ بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف, اور رانا ثناء اللہ نے بھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں دم کم ہے, کسی وقت بھی جو ہے ان کو ریلیف مل سکتا ہے. سو ایک طرف گورننس کی سٹرینتھ جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور دوسری طرف پولیٹیکلی ویک ہونا. اچھا, پولیٹیکلی جو ویک ہونا ہے وہ تمام معاملات جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ, اور اگر رانا ثناء اللہ کا ہمارے پاس اگر وہ ہے تو وہ بھی ہم سنوا دیتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے پچھلے آج کل میں کیا کہتے پھر رہے ہیں. سنیے ذرا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں بھی نہ گرفتار ہو جاؤں, یعنی کہ ہنس کے بات کر رہے تھے, بٹ یہ ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت ان کی تو گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہے, فیڈرل سینٹر میں بھی ہے, تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو کس چیز کا خطرہ ہے. اچھا, اور پھر ذرا جاوید لطیف صاحب وہ بھی کوئی اس طرح کے خدشات کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں, ذرا وہ بھی ہم سنوا دیں. اب تو ریلکٹنٹ کیوں ہے پی ٹی آئی کہنے پہ؟ نہیں دیکھیں نا, وہ اب ان کی رام کہانی, وہ کہیں پہ جنرل باجوہ کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں پہ جنرل فیض کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں پہ کوئی اور پرابلم ہو رہا ہے. یہ تمام باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو یہی ایکچولی جو میں ایک کانٹرڈکشن کی نشاندہی کر رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ اور ان کی ترجیحات اور ان کا فوکس آئی ایم ایف کی ڈیل پر, پرائیویٹائزیشن پر, ایف بی آر کی ریفارم پر, ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے پر, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر, اور اس طرح کے دیگر جو اصلاحات ہیں وہ کرنے پر, وہ تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ میں یہ سارا کام کرنے جا رہا ہوں, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد تو ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب جیسے تجربہ کار سیاستدان اور پرانے نظریات, یعنی ہارڈ کور پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں, وہ یہ خدشے کا اظہار بار بار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا, اور کہیں ہم نہ گرفتار ہو جائیں. یہ جو ڈیویلٹی ہے, یہ تضاد ہے, یہ ایکچولی اس وقت ریفلیکٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کے اندر نروسنس. وہ میں اس کو گورنمنٹ کہوں یا میں اس کو جماعت کہوں, پی ایم ایل این کے اندر ایک سرٹن نروسنس ہے, اور وہ نروسنس کی جو بنیاد ہے وہ دو ہیں. پہلی یہ کہ جس طریقے سے ہم الیکشن جیت کر آئے ہیں, اور اس کے اوپر جو ایک سوالیہ نشان ہے, اور بار بار یہ بات ہوتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں, آپ تو شام کے نہیں صبح کے جیتے ہوئے ہیں, آپ لوگ کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا, آپ لوگ جو گورنمنٹ کریں. وہ چاہے ریالٹی یہ ہے کہ اب وہ ایک گورنمنٹ ہے, ریالٹی یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کے نمبرز ہیں, ریالٹی یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اور سینٹر میں ان کو کوئی پراپر چیلنج نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کو لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا, پتہ نہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کر دے گی, پتہ نہیں اگر عمران خان صاحب کو ریلیف مل گئی وہ باہر نکل آئے تو کیا ہوگا. تو یہ جو نروسنس ہے اس کا ذرا ہم تھوڑا سا کھوج لگاتے ہیں. بالکل, اور یہ جو آپ نے نکات اٹھائے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جاوید لطیف صاحب ہیں. اب آئی بلیو دا موسٹ ریلیونٹ ایٹ دس ویری مومنٹ. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب جوائن کرنے کے لیے. جی میاں صاحب السلام علیکم. آج کل میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل سب سے جو مقبول ترین گیسٹ ہیں وہ آپ ہیں پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں, کیونکہ آپ جس چینل میں جا رہے ہیں وہاں پہ آپ بڑی کوئی دھواں دھار قسم کی پرفارمنس دے رہے ہیں, اور لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں, لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ آج کل کن بنیادوں پہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا پہلا سوال تو آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ کیا واقعی میں حکومت اور آپ کی جماعت نروس ہے کہ کوئی پرابلم ہونے جا رہا ہے؟ فہد, پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں نہ کوئی بڑی باتیں کر رہا ہوں نہ کوئی آج کر رہا ہوں. میں تو جب سے سیاسی ہوش سنبھالا ہے میں تو جو دیکھتا ہوں وہ کہتا ہوں,
اور جب میں نے کہنا شروع کیا تھا، جب کیبنٹ ممبر تھا، آپ بھی میرے ساتھ تھے، تو کیبنٹ میٹنگ میں بھی میں جو ذہن میں آتا تھا، جو دیکھتا تھا، وہ کہتا تھا۔ اس وقت بھی لوگ ناراض ہوتے تھے، اس وقت بھی میڈیا پہ لوگ ذکر کرتے تھے کہ جناب آپ کیبنٹ ممبر بھی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے۔ تو پھر جب میں کہتا تھا کہ سہولت کاری ہے، کچھ آپ جیسے مان لیتے تھے کہ سہولت کاری ہے، کوئی بطور راجپوت جیسے نہیں مانتے تھے کہ سہولت کاری نہیں ہے۔ مگر پھر 9-10 مئی کو چیزیں نظر آئیں کہ سہولت کاری ہے، اور پھر لوگوں نے ایکشن بھی لیا، اداروں نے ایکشن لیا۔ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری ہے، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو پک اینڈ چوز ہوا، نتائج بنے اس طرح۔ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بڑی تیزی سے سزائیں بیفور الیکشن دی گئیں ایک ہفتے میں، اور جس طرح پھر آفٹر الیکشن سزائیں معطل ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی میں بیفور ٹائم کہہ رہا تھا اور آج پھر دہرا رہا ہوں کہ دیکھیں بدقسمتی ہے کہ نہ فیئر فری الیکشن ہوتے ہیں، نہ حکومت کوئی بھی وقت کی ہو اس کو فیئر فری اپنی آزادی سے پالیسی بنانے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے آئے روز گرداب میں پھنستا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اگر بات کہہ دے تو پھر فہد حسین صاحب جیسے سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کیا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ اور کیا پھر آج میں سچی بات اگر نہیں کہوں گا تو پھر میں سچا سیاسی ورکر نہیں ہوں، اور اگر کہوں گا تو پھر لوگ اس کو سنیں گے بھی۔ تو سچ الیکشنز کے والے سے پھر میاں صاحب سچی بات کیا ہے؟ پک اینڈ چوز ہوا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو بنے، جتایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہرایا گیا ہے، اور اس طریقے سے حکومت بنائی بالکل گئی ایسا ہے۔ ہے۔ تو حکومت اس کا بنائی بھی اسی طریقے سے گئی ہے۔ تو یعنی آپ یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کی حکومت بنتی نہیں تھی، بنوائی گئی ہے؟ دیکھیں یہ بات فہد حسین حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو 8 فروری کے نتائج تھے اس کے مطابق اکثریتی جماعت ہم نہیں ہیں، مگر جب مسلم لیگ نون نے یہ بات کہی کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے، جس کے پاس اکثریت ہے وہ حکومت بنائے، تو پھر اگلے دن آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہیں۔ تو پھر ایک ایسا چیلنج جو قبول کیا مسلم لیگ کی شہباز شریف کی شکل میں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے تھی، مگر اس کے باوجود جو حالات تھے پاکستان کے، ان کو دیکھتے ہوئے جس ایک سوچ سے، مثبت سوچ سے ایک چیلنج سمجھ کے شہباز شریف نے اگر اس کو قبول کیا ہے تو میری دعا ہے وہ اس میں کامیاب ہوں۔ لیکن اس کا مطلب تو پھر یہ، اس کا مطلب تو میاں صاحب پھر یہ ہوا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فروری 8 کے الیکشن سے اصل فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے، کیونکہ ان کی جماعت، حقیقت ہے بالکل ان کو فائدہ ہوا ہے۔ کیسے فائدہ ہوا ہے ان کو؟ دیکھیں فہد، جو رولا ہے نا، جو ہم کہتے تھے 2018 کے انتخابات کے حوالے سے، وہ ایک حقیقت تھی، اور ایک جماعت کو باہر رکھنا تھا، دوسری کو لے کے آنا تھا۔ آج میں بات کرتا ہوں پک اینڈ چوز کی، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں سندھ میں کون ہے، خیبر پختونخوا میں کون ہے، پنجاب میں کون ہے، اور بلوچستان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کہا جا رہا تھا، اور خاص طور پر فیصل واڈا جو بات بیفور الیکشن کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو نہیں آنے دیں گے، نواز شریف لاڈلا ہے، میرے سے لکھوا لیں۔ فیصل واڈا کون تھے اور کس انفارمیشن بیس وہ بات کر رہے تھے نواز شریف کے حوالے سے؟ وہ مسلم لیگ کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کی اس وقت جو گفتگو تھی وہ نواز شریف کے حوالے سے تھی اور مسلم لیگ کے حوالے سے نہیں تھی۔ پھر یہ کہا جاتا تھا کہ کسی کو لاڈلا بنایا گیا ہے، لایا گیا ہے، اور پھر جو کچھ
सिंध के अंदर जो मैनेजमेंट हुई इलेक्शन में वो भी सबके सामने है। तो यार मैं क्या बात गलत कर रहा हूँ फहद हुसैन साहब, अगर मैं सच ना कहूँ तो मुझे कौन सुने, और अगर मैं जावेद सच लतीफ साहब, कहता हूँ तो एक- कोई सुन लेता है। आपकी जमात में ये सच और कोई नहीं बोल रहा ना, इसलिए मियां साहब ये जो आप बात कर रहे हैं उस पे हम सब जो है वो थोड़ा सा बड़े गौर से भी सुनते हैं, और इन सम वेज हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात में और कोई बात नहीं कर रहा, या शायद राना साहब कुछ दबे अल्फाज में कर रहे हैं, इसलिए ये मामला आपकी बात में ज्यादा वजन नजर आ रहा है मीडिया में। तो अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप इन अ वे आप पीटीआई के बयानिए को मजीद तकवीत दे रहे हैं और आपकी जमात का जो बयानिया है उसको कमजोर कर रहे हैं। ये है थोड़ी अजीब सी बात। नहीं फहद हुसैन, आज बयानी का इशू नहीं रह गया, बात इससे आगे निकल गई है। पाकिस्तान की सलामती खुदा न खास्ता खतरे में पड़ रही है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो मज़ीद बर्बाद होती नज़र आ रही है। आप ये देखें कि हमने 20-25 साल नवाज शरीफ की क़यादत में लगा के लोगों की जहन साजी की, और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों ने बड़े के बाद इस चीज़ को ओन किया, ज़हन नशीं उनकी बातें हुई नवाज शरीफ की कि पाकिस्तान आइन कानून से मावरा अगर कदम उठाएंगे या अदारों में बैठे लोग उठाएंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। फिर फहद हुसैन, जब लोगों ने ये चीज़ अपना ली, लोगों के जहन बन गए कि ये बात दुरुस्त है, तो लोगों ने नवाज शरीफ की हर कॉल पे लब्बैक कहा, नवाज शरीफ की हर कॉल को, नवाज शरीफ के हर लफ्ज़ को माना। और जब अदारों में बैठे लोगों ने एतराफ़ किया कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं फहद हुसैन, जब उन्होंने ये कहा कि हम आज के बाद कोई भी आइन से हट के सियासी मदाखलत नहीं करेंगे या नहीं होने देंगे, तो हम पीछे हटे, मगर लोगों ने उस चीज़ को कबूल नहीं किया या यकीन नहीं किया कि ये लोग पीछे हट गए हैं। फिर आप देखें इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? मेरी अर्ज सुन लें, मेरी पहले अर्ज सुन लें। वो जो लोगों ने यकीन ना किया, और जिस शख्स का कोई एतबार करने को तैयार नहीं था, जिसने पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम कर दी, वो एजेंडा पूरा किया जो जनरल पाशा लेके आए थे, और उसकी तकमील जो है वो जनरल फैज साहब ने की और इमरान खान साहब के हाथों की। फिर आपने 9-10 मई को उसका नतीजा देख लिया। लेकिन ये सब कुछ तो हो गया ना, के बाद फिर वो ये सारा कुछ तो हो गया सर, ये हो गया। उसकी बुनियाद पे इलेक्शंस हो गए, उसकी बुनियादें बन गई, पीटीआई को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिल गई, पीएमएलएन की सियासी साख को नुकसान हो गया। मियां साहब ये सारा कुछ तो हो गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब इस वक्त आपकी जमात की हुकूमत है, बज़ाहिर तो बड़ी तगड़ी लगती है, क्या है या ये खतरे की घंटी कहीं से बज रही है? और अगर बज रही है तो वो कहां? देखें ना, जनरल फैज और जनरल बाजवा तो चले गए, वो तो बात खत्म हो गई, अब तो एक नई कहानी है, तो अब खतरा किधर से है? नहीं फहद हुसैन, बात यह है कि हमने अपनी जो मैंने आपका वक्त ज़ाया किया, माजी की आपको तस्वीर खींच के दिखाई, आपने कहा इलेक्शन हो गए, अब क्या मसला है? भाई वो जो इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने इमरान को वोट नहीं दिया, लोगों ने वोट दिया है जिनकी वजह से नुकसान होता आया, और हमने उनका जिक्र करना ख़त्म कर दिया ये समझ के कि अब मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। मगर वो मुदाखलत एक अदारे से ख़त्म हुई तो दूसरे में शुरू हो गई। आपने देखा बंदयाल साहब के हवाले से, आपने देखा आज 6 जजेस ख़त लिख रहे हैं, आप ये देखें 5 जजों ने फैसले जो किए, कोई बात कहीं तो
آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کہیں سے لیکن تو جاوید لطیف صاحب اس یہ آپ کا کی بات آغاز سمجھ آ کریں رہی گے ہے تو ہمیں، لوگ لیکن اطمینان. پلیز یہ بتائیے گا، پلیز جاوید لطیف صاحب یہ بتائیے گا کیا نواز شریف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے؟ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اپنی بات بطول صاحبہ بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی ایک رائے دے رہا ہوں کہ جب تک سیاسی جماعتیں اس حقیقت کو نہیں دیکھیں گی پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا. اس سسٹم سے لوگوں کی امیدیں لیکن ختم معذرت کے ہوتی ساتھ جائیں گی. سر پلیز ایک سوال کا موقع دیجیے گا. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے بھی الیکشن کے بعد زیادہ انقلابی ہو گئے کیونکہ آپ الیکشن ہار گئے تھے کسی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے، اس لیے آپ زیادہ اگریسو موڈ میں آ گئے، یا یہ سچ ہے؟ یہ بطول صاحبہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ الیکشن ہار گیا یا ہروا دیا گیا. اس ڈیٹیل میں اب میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ جس کا نتیجہ اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے اس کی بات میں وہ وزن نہیں رہتا، اس کو لیکن وہ ہار کے ویٹنگ دی جتوا نہیں بھی تو جاتی. دیا جاتا ہے. آپ کا یہ اعتراض کیا آپ کی کچھ کولیگز کو ہروا کے جتوایا بھی گیا تھا اور ایک یہ سیکنڈ آپ کا بھی بطول صاحبہ مسئلہ رہا ہے؟ میرے نہیں سن نہیں ایک سیکنڈ پلیز. پہلے بات تو یہ ہے میری نتیجہ جو بنا یا بنوایا گیا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میری جیت ہار سے بات بڑی ہے. میری جیت ہار سے ریاست کا ایشو اب بن گیا ہے. میری جیت ہار سے زیادہ میری جماعت کا بیانیہ، میری جیت ہار سے زیادہ نواز شریف نے جو تکلیفیں اس ریاست کے لیے سہیں، نواز شریف نے اس قوم کے لیے جو تکلیفیں سہیں، جو قربانیاں دیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. میری بات اب وہ ہے، میں یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک، میں سمجھ گیا. لیکن میاں صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیں نا، دیکھیں یہ بات مجھے جو سمجھ آئی ہے بات نا آپ کی یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا میاں نواز شریف صاحب کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا. جب تک اس بیانیے پر وہ چل رہے تھے ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہو رہا تھا، جماعت کی مقبولیت بڑھ رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی تھی. اس کے بعد یہ بیانیہ چھوڑا، اس جماعت نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتوں پہ یقین کیا، اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن کو ترک کیا، وہ پوزیشن پکڑ لی عمران خان نے، اس سے ان کو ہو گیا فائدہ. یہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اب کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے نا، جب یہ فیصلہ آپ کی جماعت نے کیا میاں صاحب تو وہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا. ان سے زبردستی تو نہیں کروایا گیا، انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا اس کو سائیڈ پہ رکھنا ہے اور مصالحت کے ذریعے، مصلحت کے ذریعے انہوں نے حکومت میں آنا ہے. تو اب آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جماعت نے یہ خود فیصلہ کیا ہے، کسی اور نے نہیں کروایا. فہد حسین ایک تو میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دے لوں، اس کے بعد میں جو اپنی بات کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے فہد حسین، یہ بات درست ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو کمپرومائز، سہولت کار یا کہہ لیں کہ مفاہمت پسند ہوتے ہیں. ہماری جماعت میں کچھ زیادہ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. مگر جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ایک طرف رکھ دیا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 9-10 مئی کا ہم سے تصور نہ کریں کہ ہم اس طرح کا ریاکشن کبھی بھی کریں گے یا کبھی کرتے. اس کی وجہ جب ہم پیچھے ہٹے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اداروں میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں اور پبلک ہوئیں آوازیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، آپ کو بھی یاد ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اداروں سے جنگ نہیں تھی، اداروں میں بیٹھے لوگوں سے اختلاف تھا، ان کے اصولوں سے، ان کے فیصلوں سے، یہ غلطی ہوگی نا پھر آپ سے، طاقت کے استعمال سے. نہیں غلطی نہیں ہوئی. غلطی یہ نہیں ہوئی. غلطی یہ تھی فہد حسین کہ ہم نے اعتماد کرنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ اور کوئی نہیں تھا. وجہ کہ پاکستان اس قدر اندر سے کمزور ہو چکا تھا کہ اگر ہم اس بات پہ بلیو کر کے لوگوں کو اطمینان دینے کی کوشش نہ کرتے تو پاکستان کے اندر جو انتشار بڑھ رہا تھا، کوئی چنگاری
ایک چنگاری پاکستان کو آگ میں بدل سکتی تھی جس طرح 9 مئی کو بدلا گیا. آخری سوال میاں صاحب، آخری سوال. گورنمنٹ آ گئی ہے، 5 سال کے لیے آ گئی ہے، حکمرانی کر رہی ہے وفاق میں، پنجاب میں بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ معیشت کو ٹھیک کریں گے اور ملک کو اس بحران سے نکالیں گے. حکومت کو نہ پارلیمنٹ کے اندر سے خطرہ ہے نہ پارلیمنٹ کے باہر سے اس وقت خطرہ نظر آ رہا ہے. ایک پیج بھی موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی موجود ہے. پھر آپ کو کیا ڈر ہے کہ سیاسی ساکھ خراب ہو رہی ہے؟ دیکھیں، مشکل فیصلے کریں گے تو سیاسی ساکھ تو خراب ہوگی، لیکن پاکستان کو بچانا ہے تو مشکل فیصلے کرنے ہیں. میں بالکل سمپل سوال جاننا چاہ رہا ہوں میاں صاحب، آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ یار فہد حسین صاحب، آپ ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی اگر میرے منہ سے ہی کہلوانا چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. آپ فہد حسین کیبنٹ کا حصہ تھے، آپ کیبنٹ کا حصہ تھے. کیا فیصلے کیبنٹ میں 18 ماہ کی حکومت میں ہوتے تھے اور کس طرح ہوتے تھے؟ اور آج آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے تو آپ ریاست کے مفاد میں مشکل ترین فیصلے کرنے کی ایک جذبہ تو رکھتے ہیں کہ پاکستان آگے چلے، مگر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نکل گئی ہیں کہ کیا سادہ اکثریت نہ ہوتے ہوئے آپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر کا فیصلہ کر کے واپس لیتے ہیں؟ خدا کرے جس جذبے سے مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی ہے اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، خدا کرے وہ کامیاب ہوں. میری تو دعا ہے، آپ کی بھی دعا یہی ہے بطور پاکستانی. مگر جو ماحول ہے وہ مجھے کچھ اور بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا دیکھیں نا، اب بھی جو مجھے سمجھ آئی نا وہ یہ ہے کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے. ویسے تو کولیشن ہے نا، لیکن وہ ڈپینڈنٹ ہے چھوٹی جماعتوں پہ، ایم کیو ایم پہ، دیگر جو ان کے ساتھ کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹلی پیپلز پارٹی. اور سارے مشکل فیصلے جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کرنے ہیں، جس سے ان کی مقبولیت جو پہلے ہی جس کا بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ رگڑا لگ چکا ہے، جو رئیس ہی کثر ہے وہ بھی نکل جائے گی. اور جب مشکل فیصلے ہو جائیں گے، اور یہ بائی دی وے صرف میاں جاوید لطیف کا خدشہ نہیں ہے، یہ اور بھی بڑے لوگ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں کہ جی سارے مشکل فیصلے ہم سے کروا لیں گے جتنے بھی ہونے، اور جب وہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوئی کیا کچھ جو میٹھا کھانے کے لیے پھر کوئی اور آ جائے گا. کلائمیکس تو یہ ایک فیئر ہے. وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ نروسنس ہے گورنمنٹ میں، وہ نروسنس یہ ہے کہ جی ہم کہیں قربانی کا بکرا نہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان کی لابی ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہے چاہے وہ ملک کے باہر ہے، وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ فلپ ہو سکے. دیکھیں نہیں، اگین اس میں جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے نا وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا. جس طرف اسٹیبلشمنٹ کا جھکا ہوا اس طرف معاملات چل پڑیں گے. تو پرابلم ان کو وہی ہم کہہ رہے تھے کہ نا کہ گورننس کے حوالے سے بظاہر تو پوری پکچر بالکل بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے، لیکن اندر کھاتے ان کو یہ ایک خوف ہے جو کھائے جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام مشکل کام ہم کر لیں، اس کا جو قیمت چکانی ہے وہ ہم چکا لیں، جو اس کی جو عوام سے جو گالیاں کھانی ہیں وہ ہم کھا لیں، اور جب اس کے ثمرات کھانے کا وقت آئے تو تب ہم کہیں اور ہوں اور ہماری جگہ کوئی اور. فہد صاحب بریک پہ جانا، لیکن شارٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف کے بیانات سنوائے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہی مزاحمت ہے جس طرح کی نواز شریف کرتے رہے ہیں، یا یہ شہباز شریف والا وے آف پالیٹکس ہے جس میں دونوں طرف آپ؟ نہیں، میرے خیال میں نہ یہ مزاحمت ہے اور نہ یہ مفاہمت ہے. یہ ابھی صرف وہ جو اندر کھاتے جو ایک خوف کہہ لیں یا ایک جو ان کو ایک تکلیف ہے کہ جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ بنی ہے، جس طریقے آج کے جیسے ہماری گورنمنٹ بنی ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے چل پائے گی. کیونکہ دیکھیں نا، سب کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کیا. وہ جاوید لطیف تو آپ تو خود اوپن یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی کچھ کو لایا گیا، کچھ کو جتوایا گیا، کچھ کو باہر کر دیا گیا. تو یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں نا، یہ ان جیسے لوگوں کو جو اب سسٹم سے باہر ہیں، رانا ثناء اللہ بھی، جاوید لطیف صاحب بھی، ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ایک کانٹرڈکشن ہے جس کے نتیجے میں ہم اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، یہ کہیں جا کے گڑبڑ نہ پیدا کر دے اور پورا کا پورا جو یہ ایک
بڑی پیار سے ایک پورا ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے, ایک دم کہیں سے کچھ چنگاری اٹھے اور سب کچھ جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو. ایک اور سوال ہے میرے پاس آپ کے لیے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. جی فات صاحب, جاوید لطیف صاحب سے بڑی مفصل اور دلچسپ گفتگو ہم نے بالکل. اور دیکھیں اس میں جو ایک خدشے کا وہ اظہار کر رہے تھے, جو کہ ہم نے ریڈ کیا, حالانکہ آج تھوڑا سا وہ کیئرفل ہو رہے تھے, وہ یہ کہ جی کل کو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ چینج ہو گیا, کہیں پہ کوئی اور پولیٹیکل ایکویشن بن گئی تو پھر کیا ہوگا. اور اس میں جو مین پلیئر ہے پی ملن کے علاوہ, اوبیسلی پیپلز پارٹی کا تو ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, بٹ اصل کہانی تو پی ٹی آئی کی ہے, اصل کہانی تو عمران خان صاحب کی ہے جو جیل میں بیٹھے ہیں. اور کہا ہی جاتا ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک رپچر ہے وہ اگر ختم ہو گیا اور کوئی انگیجمنٹ ہو گئی, کوئی ڈیل ہو گئی, تو پھر کیا ہو. یہ ہے وہ اصل ایشو جس کو کبھی ادھر سے گھوم کے آتے ہیں, کبھی ادھر سے گھوم کے آتے ہیں, لیکن کہانی اصل میں یہ. تو اس کی ریئلائزیشن شہباز شریف کو ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں اس وقت تو وہ ناممکن سی بات لگتی ہے نا, جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اس میں تو بالکل لگتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن پاکستان میں ماضی میں تو اس طرح ہوا ہے, اتنی دور کیوں جاتے ہیں. یہ جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ یہی تھی نا, کہ مطلب ہے وہ مکمل طور پر جو عمران خان ایکسپیریمنٹ تھا وہ انہوں نے پش کیا تھا, اور اس کے بعد انہی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو پاکستان میں ایسے چیزیں, حالات بدلتے, ریلیشن شپس بدلتے, 1 پیج کو 9 پیج ہوتے, کدھر ٹائم لگتا ہے. اور جب پیجز چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ایک بڑا اہم کردار بھی ہو جاتا ہے. اور ہمارے بڑے ریلیونٹ گیسٹ ہیں محمد علی دورانی صاحب, جو کہ اس طرح کے سینسٹیو مذاکرات میں اپنے تئیں یا پھر کسی کی حمایت کے ساتھ کردار ادا کرتے ہیں. ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب جوائن کریں. جی دورانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. دورانی صاحب بڑی خوشی ہو رہی ہے, بڑے عرصے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, اور آپ کا ہمیشہ سے ایک بڑا ہی مفاہمت کے حوالے سے ایک رول رہا ہے, آپ نے سنسیئر ایفرٹس بھی کی ہیں. اب سوال یہی, اب یہ مجھ سے پہلے بھی میاں جاوید لطیف صاحب سے بات کر رہے تھے, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ہمیشہ بھی امپورٹنٹ تھا, اب بھی امپورٹنٹ ہے. آپ نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی اور پی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں کچھ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے. تو ابھی کہاں حالات کدھر کھڑے ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے, where are things right now? بسم اللہ الرحمن الرحیم. فات میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں, ریسنٹ بیک گراؤنڈ. پریویس تو آپ کو پتا ہے جب بھی میں نے انٹروین کیا ہے, ریسنٹ بیک گراؤنڈ جو تھا اس میں ایک انوویٹو ایلیمنٹ تھا. میرا یہ خیال تھا کہ اس وقت کی اپوزیشن اور حکومت مل کے آپس میں ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ میں لائیں, یا اس وقت کی جو اپوننٹ پولیٹیکل فورسز ہے وہ مل کے ایک ایسی سچویشن بنائیں جس میں کہ ان ڈیو کورس اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ ہونا پڑے, اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت بنے جو کہ کچھ عرصہ تک نیشنل انٹرسٹ میں کام کرے اور ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھے, جس کے لیے میں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ بھی دیا, اور اس کے لیے تمام ڈیموکریٹک جو کنٹریز ہیں ان سے ایگزامپلس بھی میں نے دی. لیکن الیکشن کے دوران جو چیز ہم نے دیکھنے میں ہمیں آئی وہ یہ تھی کہ جنگ جو تھی وہ اس چیز پہ تھی کہ جی میں قریب ہو جاؤں یا دوسرے کو دور کر دوں, مجھے فیور مل جائے اور دوسرے کو ریجیکشن مل جائے. اور اس سارے عرصے کے دوران میں نے تو یہی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کی حد تک میری یہ خواہش تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے بجائے وہ اپنی پولیٹیکل جنگ کریں اور پبلک کے اندر اپنے آپ کو جس پاپولیرٹی ہے اس کے اوپر اور اپوننٹس کو فیس کریں. میں جو یہ الیکشن ہوئے ہیں اس وقت کے, یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کے اوپر یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک اس لحاظ سے مارجنلائز ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جن کے بارے میں یہ تاثر دیا کہ
दे आर चोजन वंस, वो उस तरीके से अवाम ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया बल्कि उसको रेजिस्ट किया। तो इसके अब जो हुकूमत इस वक्त जैसी कैसी भी जिस तरीके से भी 45, 47 जिसके ऊपर भी बन के आ गई है, आज के जो हालात हैं वो ये तकाजा कर रहे हैं कि एक मर्तबा फिर पॉलिटिकल फोर्सेस भी आपस में रेकनसाइल करें, वरना इस्टेब्लिशमेंट की ये एक जरूरत होती है। ये मैं मौजूदा हुकूमत के लिए कह लेकिन रहा हूं। दुरानी साहब, पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो आमादा नहीं है ना, वो तो नहीं, वो तो मानते ही नहीं किसी को। वो कहते हैं मैं तो इनको ये इनसे मैं सवाल ही नहीं पता होता कि मैं इनके साथ बैठ के बात करूं। ये असल हर्डल तो ये है। हर्डल देखे ना जी, अब मतलब ये है कि मुझे आपने कुएं में रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कुएं में से बैठ के आप मैं इख्तिदार से बात करूं। देखिए, बातचीत करने के लिए तो बराबरी की बुनियाद के बगैर तो बात शुरू ही नहीं हो सकती। खान साहब का जहां तक ताल्लुक है, आपको पता है इलेक्शन से पहले मैंने बहुत कोशिश की थी और इस सिलसिले में मैंने तमाम पीटीआई वालों से भी बात की, बाकी पार्टी से भी। मैं किसी चीज को प्रोमिनेंट नहीं किया करता, मैंने खामोशी से बातचीत की और आपने देखा होगा कि सबने मफाहमत की बात करनी भी शुरू कर दी। पीटीआई वालों का ये था कि वो जिसे कहते हैं ना कि अनड्यूली वो क्रिटिसाइज कर रहे थे फौज को और फौज के मामलात में बाहर से लोग बैठ के इंटरफेयर करते थे और लाउड बातें करते थे, जिसके लिए मैंने ओपनली ये बात की कि आपका पार्टी यहाँ है, लीडर यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, आप बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर वो काम ना करें जो उनके लिए नुकसानदेह हो। और फिर आपने देखा कि उन्हीं के जलसों में नारे भी लगे और एक आज की भी जो आप डेवलपमेंट केपीके की देख लें, उसका रुख भी वही है कि कन्फ्रंटेशन के बजाय एक मफाहमत की फिजा बनाई जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं हुकूमत को वाजे कर देना चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत अरसा तक अवाम की सपोर्टेड पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ कन्फ्रंट नहीं कर सकती। इस्टेब्लिशमेंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर पब्लिक किसी लीडरशिप की बैकिंग कर रही है तो इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट वो भी उन तमाम फोर्सेस को साथ लेके मुल्क के मफाद में काम करें। अब जैसे केपीके की यानी दूसरे अल्फाज में दुरानी साहब आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, ब्रीफली, कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक इंगेजमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है और मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि केपीके के हालात इस चीज का तकाजा कर रहे हैं और ये चीज आगे बढ़ भी सकती है और इसको बढ़ना भी चाहिए। बल्कि मैं तो फेडरल गवर्नमेंट से, शहबाज साहब से और उनकी पार्टियों से ये दरखास्त करूंगा कि वो इस एंगेजमेंट को सपोर्ट करें। ये कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग तो है नहीं, ये तो हम अपने इसी मुल्क में रहने वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमें एक दूसरे को क्लोज, तभी तो इकोनॉमी आगे चलेगी, तभी तो मुल्क के अंदर पीस आएगा, तभी तो टेररिज्म से आप कन्फ्रंट फाइट कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे जी। ये वो बात थी, देखें, जो ये भी बात कर रहे हैं कि जी एंगेजमेंट होना, केपी में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, केपी की काबीना, केपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट से बड़ी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ पिछले 24 घंटे के अंदर, तो कोर कमांडर हाउस बिल्कुल वहाँ पे वही मीटिंग्स हुई हैं, ब्रीफिंग्स हुई हैं। तो ये जो इंगेजमेंट है इसका सिलसिला तो शुरू हो रहा है। अब क्या ये सियासी तौर पर इसकी ये इंगेजमेंट का जो दायरा है वो मज़ीद वसी होगा, उसमें इमरान खान साहब खुद इन्वॉल्व होंगे, क्या उनका रवैया चेंज होगा? अगर ये सब कुछ होता है तो जाहिर बात है फिर जो इस टाइम की पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसमें कुछ चेंज है। बहुत शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।